अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो मैं वाकया बताने जा रहा हूँ, ये मैंने एक किताब में पढ़ा था। और ये किताब जो है एक अंग्रेज़ ने लिखी थी, और उसने कोई 1980s में ये किताब लिखी थी। और ये कहता ये है कि ये वाकया मेरे साथ जवानी में पेश आया, और ये उस वक्त जब इसने किताब लिखी है तो एक 70+ का हो चुका था, रिटायर्ड लाइफ जी रहा था। ये किताब मैंने पढ़ी थी, ये पुरानी किताबों से मैंने ख़रीदी थी, और ये मैंने पढ़े हुए भी मुझे कोई 15-20 साल हो गए हैं इस किताब को। और अब मैं ढूंढ रहा था कि मुझे वो किताब मिल जाए ताकि मैं और क्लियरली आप लोगों को फैक्ट्स बता सकूं। मगर वो किताब अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिली। मैंने अपनी बुक्स में ढूंढी, मुझे नहीं मिली। तो चलें, जितना मुझे याद है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये लिखता ये है 1950s में कोई, ये कहता है कि मैं जवान आदमी था और मैं जिस कंपनी में काम करता था, अंग्रेज़ था। तो कहता है मेरा ट्रांसफ़र हुआ, और लंदन के आसपास कोई उस वक्त वो छोटा सा कोई शहर था, तो वहाँ इसका ट्रांसफ़र हुआ। इसलिए मैं किताब ढूंढ रहा कि वो मिल जाती तो मुझे शहर वहर के नाम याद मैं कर देता कि क्या किस शहर की बात है ये। तो कहता है कि वहाँ शहर में बहुत महंगे घर मिलते थे किराए पे। और ये कहता है कि मैं था, मेरी बीवी थी, और मेरे 3 बच्चे थे जो तीनों छोटे थे। सबसे बड़ा शायद कोई इसका 10-11 साल का बच्चा था, फिर कोई 7-8 साल का बच्चा था, और उसके बाद कोई 5-6 साल का बच्चा था। इस तरह से इसके 3 बच्चे थे। तो कहता है मैंने स्टेट एजेंट को बताया कि भाई मेरे 3 बच्चे हैं, और मुझे कोई जगह चाहिए, और मैं ज़्यादा रेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो कहता है उसने कहा शहर से बाहर एक घर है, और वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जो तुम्हारा बजट है उसमें वो आ जाएगा। कहता है मैं और मेरी बीवी और बच्चे साथ में हम गए स्टेट एजेंट के साथ देखने वो घर। तो कहता है वो पूरी एक मेंशन थी, और कहता है कि बहुत बड़ी, और उसके साथ बहुत बड़ी जगह। और कहता है कि वो मैं देख के हैरान हो गया कि भाई क्यों ओनर इसको इतने कम रेंट पे दे रहे हैं। तो कहता है मैंने उससे पूछा, उसने कहा नहीं, बस वो ओनर को वो नहीं है, पैसों का नहीं है, वो चाहता है कि बस ये आबाद रहे, और वो खुद तो कहीं और रहता है, इसका जो प्रेजेंट ओनर है, और ये उनकी ख़ानदानी मेंशन है या हवेली है, तो वो इसको बेचना भी नहीं चाहता है। तो वो चाहता है आबाद रहे, ताकि मेंटेन रहे, तो इसलिए वो उसको किराए का कुछ नहीं है, वो कम किराए पे भी दे देगा। कहता है मैं और मेरी बीवी बहुत खुश हो गए कि भाई ये तो बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा घर है, और हमारे बच्चे हैं अभी छोटे, इनको अच्छी खासी जगह मिल जाएगी खेलने कूदने के लिए, ग्रो अप होने के लिए, और दे विल एंजॉय। तो कहता है हम मान गए। हमने उससे कहा ठीक है। कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमने 1 साल का एडवांस किराया दे दिया। उसके बाद कहता है कि जब हमारी बात तय हो गई तो हम शाम में गए उसको देखने, ऐसे ही कि और ज़रा देख लें। वो कहता है कि शाम में जब मैं गया और मैं और मेरी बीवी अंदर गए, तो हम अंदर घुसे ही तो हमें एक अजीब सी, बहुत ही एयरी सी, मिस्टीरियस सी फीलिंग आई। तो कहता है कि शाम का वक्त हो रहा था, हमने कहा ये इतना बड़ा मेंशन है और खाली पड़ा हुआ है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। हम निकल के बाहर आ गए, और हमने कहा नहीं, ये हमें इस वजह से ऐसा लग रहा है। कहता है खैर हमारा सामान वामान आ गया,
اور ہم نے وہاں موو ان کر دیا. تو کہتا ہے ہم رہنے لگے وہاں. اب کہتا ہے کہ کیونکہ وہ اتنی بڑی جگہ تھی اور مجھے گھر میں ایک کسی نوکر کی ضرورت تھی، تو ہم جو آس پاس گاؤں تھا، تو کہتا ہے وہاں ہم نے کہا، لوگوں سے کہا کہ بھئی ہمیں یہاں کوئی چاہیے ہاؤس کیپر ٹائپ کی چیز، کہ بھئی جو گھر کا خیال وغیرہ رکھے، ہمارے ساتھ رہے، کام وام کرے، صفائی وغیرہ کرے. کہتا ہے کوئی راضی نہیں ہو. کہتا ہے کوئی راضی نہیں ہو اس گھر میں نوکری کرنے کو. ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ بھئی جس سے ہم بات کریں وہ منع کر دیں کہ نہیں ہم یہاں نہیں کریں گے. کہتا ہے اس کے بعد ایک بہت بڈھا سا آدمی ملا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں نوکری کر دوں گا تمہارے پاس، مگر میں رات کو نہیں رکوں گا. میں صبح آ جایا کروں گا سورج نکلنے کے ساتھ ہی، اور شام کو مغرب کے وقت میں واپس چلا جایا کروں گا. کہتا ہے ہم نے کہا بھئی کیوں، یہاں سرونٹ کوارٹرز ہے، پورا گھر خالی پڑا ہے، تم رکو یہیں. اس نے کہا نہیں میں رات کو نہیں رکوں گا، میں دن یہاں آؤں گا اور جو کام کہو گے وہ میں کر کے چلا جاؤں گا. کہتا ہے ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب کوئی مل ہی نہیں رہا ہے اور ضرورت ہے اور اتنا بڑا گھر ہے، ہم نے اسے رکھ لیا. کہتا ہے وہ صبح آئے ارلی مارننگ، اور اس کے بعد وہ شام کو سن سیٹ سے پہلے پہلے وہاں سے چلا جائے. کہتا ہے ہم نے رہنا شروع کر دیا. اچھا ایک آدھ مہینہ، کہتا ہے ایک مہینہ بھی نہیں، 15-20 دن گزرے تو کہتا ہے ہمیں اکثر یہ لگے، ہم لاؤنج میں بیٹھے ہوں کہ باہر، کہتا ہے بہت بڑا اس کا ڈرائیو وے تھا اس حویلی کا یا مینشن کا، جس ڈرائیو وے پہ پیبلز پڑے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے وہ بنا ہوا تھا، وہ لوز پتھر پڑے ہوئے تھے، پیبلز جس کو کہتے ہیں. تو کہتا ہے اس پہ ہمیں آواز آئے جیسے کوئی بہت بھاری قدموں کے ساتھ چلتا ہوا رہا ہے. یہ ہو ان کے ساتھ، کہتا ہے شام کے وقت، یوزلی ڈنر ٹائم پہ. کہتا ہے کہ آواز آئے بہت بھاری قدموں کی، جیسے مرد ہو کوئی بہت بھاری قدموں کے ساتھ وہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اور کہتا ہے وہ دروازے تک آئے اور پوچھ پہ ہمیں، پوچھ کی سیڑھیوں کی ہمیں آواز آئے، جو 4-5 سیڑھیاں تھیں پوچھ میں آنے کی، کہ ان پہ بھی کوئی چڑھا ہے بھاری قدموں کے ساتھ اور دروازے تک آیا ہے. اس کے بعد نوک بھی نہیں ہو اور کچھ نہیں. کہتا ہے 2-4 دفعہ میں نے باہر نکل کے دیکھا کہ بھئی کون ہے، کوئی آیا ہے یہاں کیا ہے. کہتا ہے کوئی نہیں نظر آیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ اکثر یہ ہونا شروع ہوا کہ اوپر سے جو فرسٹ فلور تھی گھر کی، اس سے نیچے کسی عورت کے اترنے کی آواز آئے. وہ کہتا ہے عورت ایسے ہمیں پتا کہ اس کی جو آواز ہوتی تھی پیروں کی، وہ ہوتی تھی جیسے ہائی ہیلز کوئی پہنے ہوئے ہو، ہیلوں کے جوتوں کے ساتھ کوئی اتر رہا ہو. اور یہ جس طرح سے انگلینڈ وغیرہ میں ہے کہ گھر پتھر کے پرانے، اس کے لکڑی کے پرانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، پتھر اور لکڑی کے. تو کہتا ہے کہ اس کی بھی جو اسٹیئر کیس تھی وہ تھی لکڑی کی بنی ہوئی. تو کہتا ہے کلیئرلی آواز آئے ٹک 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 ٹک، جیسے کوئی عورت نیچے اتر کے آ رہی ہے. کہتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آیا. ہم کہیں بھئی پرانا گھر ہے، وہم ہو رہا ہے، کیا ہے. کہتا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ گھر میں اچانک چیزیں گریں، وہ ٹوٹیں. کہتا ہے ہم ڈنر کرنے بیٹھے ہیں تو بہت بری اسمیل آنے لگے. کہتا ہے ایسی بدبو آئے کہ ہم سے کھانا نہیں کھایا جائے. کہتا ہے تازہ پکا ہوا کھانا ہمارا خراب ہو جائے، جو میری بیوی نے پکایا ہو اور جب ڈنر کے وقت بیٹھیں تو خراب ہوا ہوا ہو. کہتا ہے چیزیں ٹوٹنے لگیں، چیزیں گریں ٹوٹ جائیں، چیزیں ادھر سے ادھر ہو جائیں، ہمیں چیزیں نہیں ملیں کہ کہاں رکھی ہے، وہ یاد ہو کدھر رکھی ہے، وہ نہیں اس کے بعد ملے. کہتا ہے رات کے وقت بچوں کے کمرے میں کھٹکے ہوں، چیزوں ہلیں. تو کہتا ہے وہ بچے اتنا ڈرنے لگے کہ ایونچولی وہ تینوں بچے بھی ہماری بیڈ روم میں آ کے سونے لگے.
تو کہتا ہے جب یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے اس سے جو ان کے پاس انہوں نے بڈھا آدمی رکھا تھا کام کرنے کے لیے، کہتا ہے اس سے ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ چکر کیا ہے پہلے تو یہاں کوئی راضی نہیں ہو رہا تھا کام کرنے کو، اور تم اکیلے راضی ہوئے، اور اس کے بعد ہم موو ہوئے ہیں تو 15-20 دن کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا، ایسی آواز آئے ہمیں پیروں کی آتی ہے، اور چیزیں ہماری ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی ہیں، کھانا ہمارا سڑ جاتا ہے، کھانے کے وقت بیٹھو تو بہت بری، یا شام میں بیٹھو فائر پلیس کے پاس تو بہت بری بدبو آنے لگتی ہے اچانک اس جگہ پہ، اور بچے جو ہیں وہ رات کو ڈرنے لگے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کمرے میں کوئی آیا ہے، کیا ہے، کوئی کمرے میں ہے، چیزیں ہماری ہلتی ہیں، چیزیں گرتی ہیں۔ تو کہتا ہے جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے جو سٹوری ان کو بتائی تو وہ تو میں ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، مگر کہتا ہے کہ وہ یہ سٹوری سن کے اس کی جو آدمی تھا یہ گئے اس کے پاس، اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جس نے گھر دلایا تھا، انہوں نے کہا ہمیں تو اس گھر میں نہیں رہنا، یہ گھر تم جو ہے ہمارا 1 سال کا جو کرایہ ہم نے دیا ہے وہ واپس کرو، جتنے دن ہم رہے ہیں اس کا کاٹ کے، اور باقی ہمیں گھر چھوڑنا ہے۔ تو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ تو ان کی مجبوری بن گئی۔ اچھا، اب کہتا ہے جب ہم نے اس سے بڈھے سے پوچھا جو کام کرنے والا تھا، کہتا ہے اس نے بڑی مشکل سے بتایا، اور وہ کہتا ہے کہ یہاں اب یہ آدمی جو لکھ رہا ہے 1950s کی بات، اب یہ جو بتا رہا ہے ان کو جو آدمی انہوں نے ملازم جو رکھا تھا، یہ بتا رہا ہے اس وقت سے بھی 25-30 سال پرانی بات، تو یہ اب چلے گئے کوئی آپ سمجھ لیں 1920s میں۔ وہ کہتا ہے یہاں ایک یہ گھر جو تھا یہ ایک میاں بیوی تھے، ان کی ایک بیٹی تھی، اور کہتا ہے اس کا یہاں آس پاس بہت بڑے آرچرڈز وغیرہ تھے، اور اس کا کاروبار بھی تھا، وہ رہتا تھا یہاں، اور بہت رئیس آدمی تھا۔ تو ان کا کوئی ایک کہتا ہے کہ نیگرو سلیو تھا، اس زمانے میں شاید انگلینڈ میں سلیوز رکھنے کی اجازت ہوگی، سلیوز ہوتے ہوں گے، تو کہتا ہے کہ سلیو تھا ان کا، ہو سکتا ہے نوکر ہو، اس نے سلیو لکھا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہاں ہوتا تھا، اور وہ نیگرو تھا۔ کہتا ہے ایک دن یہ دونوں میاں بیوی گئے ہوئے تھے، تو اس سلیو نے ان کی بیٹی جو تھی، جوان لڑکی تھی، اس کے ساتھ زیادتی کی، ریپ کیا، اور اس کے بعد اس کا مرڈر کر دیا، اور مرڈر کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ کہتے ہیں جب واپس آئے تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو خیر اس زمانے میں شاید یہ ہوتا ہوگا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے باقی بندے بھگائے، اس کی کوچ اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اور کھوج میں اس کی، اور کہتا ہے کہ وہ بندہ پکڑا گیا، اور جب وہ پکڑا گیا اسے لے کے آئے لوگ وہاں جو آس پاس کے گاؤں والے تھے، انہوں نے وہیں ایک صحن میں کہتا ہے کہ بہت بڑا ایک درخت لگا ہوا تھا، تو وہ درخت اب بھی تھا جب یہ بندہ اس میں رہ رہا تھا، 1950s میں بھی تھا۔ تو کہتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ اس پہ انہوں نے اس کو کالے کو پھانسی لٹکا دیا، پھانسی دے دی اس کو اور مار دیا۔ کہتا ہے وہ تو مر گیا۔ اس کے بعد جو اس آدمی کی بیوی تھی، کہتا ہے وہ شدید ڈپریشن میں چلی گئی، اور وہ اوپر ایک کمرہ، اس نے کہا یہ لائبریری ہوتی تھی اس زمانے میں، وہ جا کے اس میں بیٹھی رہتی تھی، اور اس کے بعد ایک دن اس نے اسی کمرے کی کھڑکی سے کود کے خودکشی کر دی۔ تو یہ جو عورت کے جو سیڑھیوں پہ اترنے اور چڑھنے کی آواز آتی ہے، اس نے کہا یہ تو ہے اس عورت کی جس نے خودکشی کی تھی، اور جو وہ ہیوی قدموں کی مرد کی آواز آتی ہے جو باہر پیبلز پہ سے آتی ہے اور پوچھ تک آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے دروازے تک آ کے، اس نے کہا یہ اس کالے سلیو کی ہے پیروں کی آواز۔ اور
ان میں کرسچنس میں بلیو ہے کہ اسپرٹس ہوتی ہیں اور اسپرٹس پھرتی ہیں، تو اس نے کہا یہ ان کی اسپرٹس جو ہیں یہ پھر رہی ہیں. کچھ حد تک میرا بھی بلیو ہے اس پہ کہ اسپرٹس آ سکتی ہیں، کیونکہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ کسی کو اجازت دے سکتا ہے. ویسے بھی میں نے سنا ہے جو خودکشی کرے اس کی اسپرٹ دنیا میں بھٹکتی رہے گی روز حشر تک. تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. مگر اس نے یہ کہا، تو کہتا ہے اب ہمیں اور کچھ نہیں سمجھ میں آیا، کیونکہ جو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ گئے اس کے پاس، اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس، اس نے کہا کرایہ واپس ہو نہیں سکتا، اور اس نے کہا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ 1 سال کا کرایہ چھوڑ کے اور میں کسی اور جگہ جا کے رہوں. تو میں نے سوچا یہ گئے اس کمرے میں، جو اوپر کمرہ تھا جو اس نے بتایا تھا ان کے ملازم نے کہ اس کمرے میں اس عورت نے خودکشی کی تھی اس کی کھڑکی سے کود کے. تو کہتا ہے ہم گئے وہاں، میں اور میری بیوی، اور ہم نے جا کے باقاعدہ اس سے کہا کہ یہاں جو بھی رہتا ہے، ہم یہاں 1 سال کے لیے رہنے آئے ہیں، اور 1 سال کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور 1 مہینہ تو گزر چکا ہے، تو ہم 10-11 مہینے بعد یہاں سے چلے جائیں گے. جب تک ہم یہاں ہیں تم ہمیں اور ہمارے بچوں کو تنگ نہیں کرو، اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کمرے میں نہیں آئیں گے. کہتا ہے یہ ہم نے وہاں کہہ کے اور اس کے بعد وہ کمرہ لاک کر دیا، اور ہم نے بچوں سے بھی کہہ دیا کہ اس کمرے میں کوئی نہیں جائے گا. نہ ہم نے بھی یہ سوچ لیا. کہتا ہے جب یہ کیا اور کمرہ لاک کر دیا، تو یہ جو ہوتی تھی گھر میں چیزیں کہ چیزیں گر رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، کھانا سڑ جاتا ہے، بدبو آ رہی ہے، یہ سب ہونا رک گیا. کہتا ہے یہ ساری چیزیں رک گئیں، مگر آواز ہمیں جب بھی آتی تھی کہ کوئی عورت اتر کے آ رہی ہے نیچے سیڑھیوں سے، اور جو ہیوی فٹ سٹیپس کی آواز تھی وہ بھی آتی تھی. تو کہتا ہے کہ یہ چیز چلتی رہی، اور 2-3 مہینے اور گزر گئے. جب یہ سب حرکتیں ہونا ختم ہو گئیں تو کہتا ہے بچے بھی تھوڑا ریلیکس ہو گئے، وہ واپس اپنے کمرے میں چلے گئے، ہم اپنے بیڈ روم میں ہو گئے، اور چیزیں نارملی ہم وقت گزارنے لگے اس گھر میں. کہتا ہے اس کے بعد ایک دن یہ ہوتا ہے کہ رات کا وقت ہوتا ہے، میری بیوی بچے سو چکے ہوتے ہیں. کہتا ہے میں جاگ کے کچھ آفس کا کام وغیرہ کر رہا تھا، تو دروازے پہ کوئی آ کے بہت زور سے کھٹکا کرتا ہے. اچھا ایک بات اور یہ بتاتا ہے کہ جس وقت وہ آواز آتی تھی فٹ سٹیپس کی، ایون جو اوپر سے اترنے کی آتی تھی عورت کی، اور جو باہر سے، تو اس نے 2 کتے پالے ہوئے تھے گھر میں، چھوٹی نسل کے کوئی کتے تھے. اور وہ کہتا ہے وہ دونوں کتے جو ہیں وہ اتنا ڈر جاتے تھے اور وہ رونے لگتے تھے، اور بالکل آ کے وہ ہم لوگوں سے چپک جاتے تھے. تو اس طرح سے وہ بیہیو کرنے لگتے تھے. اچھا اب یہ کہتا ہے کہ ایک دن رات کا وقت تھا اور کھٹکا ہوا بہت زور سے دروازے کے اوپر. یہ آفس کا کچھ کام کر رہا تھا. کہتا ہے میں گیا، میں نے جا کے کھولا دروازہ، تو کہتا ہے وہاں لڑکی کھڑی ہوئی بہت خوبصورت، اور اس کے میلے پھٹے ہوئے کپڑے، اور وہ کہتی ہے میں اندر آؤں. تو کہتا ہے میں نے اس کو اندر لیا، میں کہا آ جاؤ. تو کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ میں اپنی بیوی کو اٹھاتا ہوں. اس نے کہا نہیں نہیں بیوی کو نہیں اٹھاؤ. اور یہاں سے تھوڑا آگے اس نے کہا کہ ایک ہٹ ہے بنی ہوئی کسی نالے میں. تو کہتا ہے روین تھی کوئی، وہاں کا اس نے بتایا کہ اس میں ایک ہٹ بنی ہوئی ہے، اور وہاں مجھے 2 آدمیوں نے کڈنیپ کر کے رکھا ہوا تھا، اور روز میرے ساتھ زیادتی کرتے تھے، اور آج میں ان سے بچ کے بھاگ آئی ہوں، اور مجھے صرف ایک فون کرنے دو، میں ٹیکسی منگا لوں اپنے لیے اور میں اپنے گھر جاؤں. کہتا ہے میں کہا فون کر لو. کہتا ہے اچھا یہ چیز میں نے اس وقت نوٹ کی، مگر مجھے یہ اسٹرائک نہیں ہوا کہ کیوں کر رہے ہیں. کہ کتے اسی طرح سے بیہیو کرنے لگے جیسے وہ کرتے ہیں جس وقت وہ فٹ سٹیپس کی آوازیں آتی تھیں. تو کہتا ہے کہ کتوں کو اسی طرح سے وہ روئے، اور مجھ سے آ کے بالکل چھپک گئے. کہ وہ عورت گئی، لڑکی گئی، اور جا کے اس نے ایک فون کیا، اور اس نے اس سے کہا میں تمہارے لیے پانی لاؤں یا تمہاری چائے بناؤں، کچھ کافی بناؤں. اس نے کہا نہیں کچھ نہیں.
اور کہتا ہے 5 منٹ میں ہی مجھے باہر جو گریول تھا، جو ڈرائیو وے تھی، اس پہ ایک گاڑی کے آنے کی آواز آئی اور اس نے کہا کہ وہ ٹیکسی آ گئی ہے اور میں جا رہی ہوں. کہتا ہے وہ نکل کے چلی گئی. دوسرے دن کہتا ہے صبح ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ بھئی رات کو اس طرح سے ایک لڑکی آئی تھی اور یہ بتا رہی تھی. تو میری بیوی نے کہا کہ نہیں، آپ کو فوراً پولیس کو بتانا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح کے کوئی آدمی ہیں تو وہ اور کسی کو کڈنیپ کریں گے اور اس کے ساتھ برا کریں گے. تو آپ فوری طور پہ یہ چیز آپ بتائیے، پولیس کو انفارم کیجیے. کہتا ہے میں نے پولیس کو فون کیا، پولیس آئی، میں نے بتایا رات کو یہ ہوا تھا. میں نے پوچھا کدھر؟ کہتا ہے میں نے ان کو بتایا کہ اس جگہ سے اس نے کہا تھا کہ میں آئی ہوں، اس جگہ کوئی ہٹ بنی ہوئی ہے وہاں سے آئی ہوں. کہتا ہے وہ پولیس گئی وہاں اور آ کے اس کے بعد پولیس نے کہا کہ اس جگہ پہ تو کوئی ہٹ نہیں ہے، اور پولیس نے کہا کہ بھئی وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی اور جگہ پہ کوئی ایسی شواہد ملے ہیں. کہتا ہے کہہ کے پولیس چلی گئی. تو کہتا ہے میں بہت زیادہ شک میں پڑ گیا اور میں نے فوراً کیب کمپنی کو، جو ٹیکسی جہاں سے اس نے منگائی تھی لڑکی نے، کہتا ہے میں نے وہاں فون کیا اور میں نے وہاں فون کر کے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا اور میں کہا رات کو یہاں ٹیکسی آئی تھی اور پیسنجر کو لے کے کہاں گئی تھی. کہتا ہے ان کو نے جو چیک کیا اپنا رجسٹر وغیرہ، اس زمانے میں رجسٹر ہوتے تھے، کمپیوٹر وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تو اس نے کہا نہیں، رات کو کوئی ہمیں کال نہیں آئی ہے اس ایڈریس سے، نہ وہاں سے ہم نے کوئی پیسنجر پک کیا ہے. تو لگتا ہے یہ بات آج تک مسٹری رہ گئی کہ وہ کیا ہوا تھا، وہ کیا چیز تھی. کہتا ہے چلو اس عورت کے پیروں کے کا آواز کی اور وہ مرد کے پیروں کی آواز کا تو پتہ لگ گیا تھا، مگر یہ آج تک نہیں پتہ لگا ہے کہ یہ کیا چیز تھی اور وہ کون تھی اور کدھر سے آئی تھی. اور وہ بھی اس کو تو اب یقین تھا کہ وہ بھی کوئی اسپرٹ تھی جو آئی تھی، روح تھی. خیر وہ لکھتا تھا ہے اس کتاب میں، اور اللہ کرے مجھے وہ کتاب مل جائے تاکہ میں اور زیادہ آپ لوگوں کو پھر بتا سکوں کہ وہ مینشن جو ہے، وہ حویلی جو ہے، کہتا ہے اب ایک ہوٹل بن چکی ہے، اور اس ہوٹل کا وہ کمرہ جو جس سے وہ عورت آتی تھی اور جس میں جا کے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اس کمرے میں نہیں آئیں گے، تم کسی کو پریشان نہیں کرو ہمیں اور ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے. کہتا ہے وہ آج بھی اس ہوٹل میں بند ہے اور لاک رہتا ہے، وہ کسی گیسٹ کو نہیں دیتے. اور اس نے بعد میں اس ہوٹل کا نام اور جگہ بھی لکھ دی تھی کہ کہاں ہے، جو کہ میں بھول چکا ہوں کہ اس نے کیا لکھا تھا، کس جگہ پہ لکھا تھا. تو یہ ایک میں نے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ پڑھا تھا جو مجھے آج یاد آیا اور میں کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. لکھا اس نے یہی تھا کہ ٹرو سٹوری ہے یہ، اور 1980s کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ. اب تو میرے خیال سے، اس وقت اس نے لکھا تھا کہ میں 70s میں ہوں، اب تو میرے خیال سے وہ زندہ بھی نہیں ہوگا بندہ. اور کتاب میں نے پڑھی تھی 15-20 سال پہلے، اب ہو چکی ہے. تو یہ واقعہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے. آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.